बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस एपिसोड के पार्ट 1 में हमने यौमुल क़यामा के पहले मरहले यानी सा फर्स्ट फेज और दौरे क़यामत के दूसरे मरहले यानी अल क़यामा सेकंड फेज पर गुफ्तगू की थी। अब पार्ट 2 में हम यौमुल क़यामा के तीसरे मरहले यानी नुज़ल थर्ड फेज पर गुफ्तगू करेंगे। मैं अब यौमुल क़यामा का तीसरा मरहला या नुज़ल के हवाले से आपके सामने कुछ तफसील बयान करना चाहता हूँ। यानी वो हमने एक्चुअली यौमुल क़यामा के बताया कि इसके 3 मराहिल हैं। जी 3 मराहिल हैं। वो लोग ये ना कंफ्यूज कर जाएं कि शायद हमारे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 2 3 के साथ नहीं। यौमुल क़यामा के 3 मराहिल हैं। इसके पहले जो 2 मरहले हैं उसके ऊपर हम गुफ्तगू कर चुके हैं। वो कौन सा जी इसाक साहब, कौन कौन सा मरहला है? एक सा फर्स्ट फेज और दूसरा क़यामा सेकंड फेज। सेकंड फेज। और अब ये आ गया यौमुल क़यामा का तीसरा मरहला यानी नुज़ल थर्ड फेज। जी शुरू अब करें, आप पढ़े जरा। यौमुल क़यामा का तीसरा मरहला या नुज़ल थर्ड फेज, जैसा कि पिछले मरहले यानी अल क़यामा में बयान हुआ कि अदालती कार्रवाई एहतसाब के अमल के बाद इसी जमीन प्लेनेट अर्थ पर लोग 3 गिरोहों यानी अस्साबिकून, अस्हाबुल यमीन और अस्हाबुल शिमाल में तकसीम कर दिए जाएंगे और उसके बाद लोगों को जिस्मानी सजा और जजा के लिए अपनी अपनी जन्नतों और जहन्नमों में मुंतकिल कर दिया जाएगा। अस्साबिकून व अस्हाबुल यमीन अपनी अपनी जन्नतों में ऐश व आराम और नेमतों में होंगे। वहां उनकी ख्वाहिशात की तकमील का भरपूर इंतजाम होगा। वो जो कुछ भी चाहेंगे मुहैया किया जाएगा। ये असल आलम जहां से हमें आजमाइश के लिए भेजा गया था में दोबारा पहुंचाने से पहले जन्नतियों के लिए इब्तदाई मेहमान नवाजी यानी नुज़ल होगी। इब्तदाई मेहमान नवाजी, नुज़ल। नुज़ल जो है वो कहते हैं उसको इब्तदाई मेहमान नवाजी। जी, जहन्नमियों की सजा के लिए भी कुरान नुज़ल का लफ्ज इस्तेमाल करता है। ये दौर भी यौमुल क़यामा का हिस्सा है। ये जिस्मानी यानी सजा जहन्नमियों के लिए भी कुरान मजीद जो है वो नुज़ल का लफ्ज इस्तेमाल करता है। वो नज़ुल का किसी वर्ड जगह के अरबी। ऊपर इसको मंजिल नहीं कहेगा। जी ये ये नज़ुल यानी का जो वर्ड मादी अरबिक है। फेज। जी ये नज़ुल का वर्ड अरबिक है या ये उर्दू का वर्ड है? अरबिक है शायद। नहीं नहीं, अरबिक है जी, नुज़ल अरबिक है, कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है। जी यही तो बता रहे हैं वो। जी हम्म ये जिस्मानी सजा व जजा नुज़ल के मरहले का बयान हमारे लिए इस वक्त यानी इस दुनियावी जिंदगी में बहुत अहमियत का हामिल है। उसकी वजह यह है कि इंसान हमेशा अपने हाल के साथ रिलेट करके ही किसी चीज की अहमियत को समझ सकता है। चूंकि हम इस वक्त मादी जिस्म के साथ हैं, लिहाजा हमें आखिरत में तरगीब या तरहीब मादी चीजें ही दे सकती हैं। इसकी मिसाल कुछ यूं है कि अगर हम किसी बच्चे के सामने एक हाथ में गेंद पकड़ लें और दूसरे हाथ में बिलियन डॉलर्स का चेक, तो बच्चे को हमेशा गेंद ही में कशिश महसूस होगी। बिलियन डॉलर्स के चेक की तरफ वो नजर उठाकर भी नहीं देखेगा, चाहे आप उसे जितना भी समझा लें। तसव्वुर कर लें कि जब यही बच्चा बड़ा होगा तो फिर क्या लेगा। क्यों जी डॉक्टर साहब, आपकी क्या राय है इस बारे में जो हमने मिसाल दी है? समझाने के लिए कि भाई इस वक्त हम चूंकि मादी हालत में हैं, तो सर हमने मिसाल दे के समझाया है ना। जी, तो हम उन्हीं चीजों को रिलेट कर सकते हैं जिनको हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं यहाँ पे। यानी हमें बच्चा बताया भी ऐसे बच्चा ही जो गया। है, बच्चा जो है, अगर आप उसके सामने, बच्चा यानी 3-4 साल का बच्चा है, उसके सामने एक हाथ में आपने बिलियन डॉलर्स का चेक पकड़ लिया, दूसरे हाथ में बॉल पकड़ लिया, तो बच्चे को किस चीज में कशिश महसूस हो? बॉल में। क्या लेगा वो? बॉल। बॉल। अभी यही बच्चा है जो 15-20 साल गुजरने के बाद अगर आप यही दोहराएंगे उसके सामने अमल, तो फिर वो क्या करेगा? तो वो फिर चेक ही पकड़ेगा हम्म, या उसको पता चल जाएगा कि ये क्या चीज है। यानी इसका मतलब यही हुआ ना कि उसके हम्म, प्रेजेंट के साथ, हाल के साथ रिलेट करता है आदमी। बच्चा भी जी। रिलेट कर रहा है और उसकी अहमियत समझ रहा है। इसी हम्म, तरीके से अल्लाह ताला ने हमें, लोग कहते हैं ना कि जी आप इतना जोर लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई हम तो मादी शख्सियत है ही नहीं, तो गैर मादी हम्म, शख्सियत है। बिल्कुल ठीक है, मगर यहाँ हम्म, गैर मादी चीजें हमें समझ में नहीं आती इस वक्त। हम्म, इस वक्त जिन्हें हम नेमतें समझते हैं वो मादी नेमतें ही हैं। जिस सजा से डरते हैं वो मादी सजा ही है।
جی لہذا مجبوری ہے اس وقت، اور اسی کے لیے نزل کا بندوبست ہے۔ جی، ہر شخص اسپرچل بینگ اپنے اعمال کے عوض رہن ہے، یہ اس کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ وہ تزکیہ یا پاکیزگی کا کم سے کم معیار اسی دنیا میں حاصل کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، وگرنہ آخرت میں اسے بہر صورت قیمت چکانی پڑے گی۔ تزکیہ کے لیے درکار مدت ڈیوائن سپارک یعنی اسپرٹ یعنی روح پر لگائے گئے داغوں پر منحصر ہے۔ یہ داغ انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اس دنیاوی زندگی میں روح پر لگتے رہتے ہیں۔ اس روح کو اللہ تعالیٰ نے اصل شخصیت یعنی نفس یعنی اسپرچل بینگ کی مزید رہنمائی گائیڈنس کے لیے جسم کے ساتھ منسلک کر رکھا ہے۔ جس کا جہنم میں تزکیہ ہو جائے گا اس کی نشاندہی اللہ تعالیٰ انبیاء اور دیگر صالحین کو کر دیں گے، وہ اپنے جاننے اور ماننے والوں کو جہنم سے نکال کر اصحاب الیمین کی جنت کے نچلے درجے میں لے جائیں گے۔ یہی شفاعت ہے جس کا بالاختصار ذکر قرآن مجید میں ہے اور جس کی تفصیل احادیث میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہ شفاعت وہی لوگ کریں گے جنہیں اللہ اس کی اجازت دے گا اور جن کے ساتھ اس نے اس کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ ہر قسم کی امید ختم ہونے کے بعد جو جہنمیوں کو اس دردناک صورتحال سے نجات دلائے گا، اس سے بڑا شفیع ان کے لیے بھلا کون ہو سکتا ہے؟ مگر جہاں تک مشرکوں کا تعلق ہے ان کا تزکیہ نہ ہو پائے گا اور وہ کبھی بھی جہنم سے نجات نہ پا سکیں گے۔ یوم القیامہ کا دور ابھی جاری ہے۔ یعنی یہ واضح ہو گیا کہ شفاعت دراصل جہنم سے کسی کو باہر نکالنا ہے، نہ کہ عدالت کے مرحلے کے اوپر کسی کو کوئی فائدہ حاصل ہونا ہے۔ عدالت کے مرحلے کے اوپر قرآن مجید ایکسپلسٹلی بیان کرتا ہے کہ وہاں پہ کسی کو کوئی مدد نہیں دی جائے گی۔ اصل میں جو جہنمی ہوں گے وہ جہنم میں چلے جائیں گے اور وہاں جب ان کا تزکیہ ہو جائے گا تو وہاں سے ان کو شفیع نکال کر لائیں گے۔ اس کو شفاعت کہتے ہیں۔ ایک چیز اگر آپ پیچھے سلائڈ پہ جائیں تو ایک چیز کو میں تھوڑا چاہوں گا ہم بات کر لیں، اور مجھے اندازہ نہیں کہ وہ قرآن میں کتنا ڈسکشن ہے، بٹ ہم نے کہا کہ نزول وہ فیز ہے جو ابتدائی مہمانی کے طور پہ کی جا رہی ہے، اور وہ جنت اور جہنم دونوں کے لیے قرآن مجید نے استعمال کیا ہے۔ آئی تھنک جنت میں کا تو سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ وہ اس کے بعد آپ کے پاس جو پرماننٹ ورلڈ ہے، جو غیر مادی، اس میں جانے کی بات ہے، اور وہاں پہ جو بھی نعمتیں وہاں ملنی ہیں یا جو بھی ہمارے کام ہوں گے وہ سب سمجھ میں آتا ہے۔ جہنم میں نزول کا ورڈ کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ مطلب ہم کیا صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ انائلیشن ہی ہوگی، یہی بات ہے اس لیے نزول کا ورڈ ہے، اور کہ جن کا دیکھیں تصور کیا وہ لفظ تو بات ابھی پا آپ جائیں کو آیات آ جائیں گی نا سامنے، جس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ قرآن مجید میں جہنمیوں کے لیے بھی نزل کا لفظ استعمال ہوا، جب ان کو سزا دی جا رہی ہے اور ان کا تزکیہ کیا جا رہا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ بالکل اس کا اینڈ اس وقت ہے جب وہ انائلیٹ ہو جائیں گے، جب ان کی شخصیت ہی ختم کر دی جائے گی اس کائنات کے ساتھ، جہنم کے ساتھ ختم ہو گئے بلکہ نا۔ لیٹ می سے کہ بڑا جہنمیوں کے لیے سرکیسٹیکلی کہا گیا ہے کہ ان کے لیے بڑی ضیافت ہے کا بندوبست کیا ہوا جی جہنم میں۔ ایسے ہی ہے، اللہ تعالیٰ یہ بات بھی ایسی سرکیسٹک، کرتا ہے ہاں بعض بات۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی۔ اور جو اصل چیز ہے ان کو جب یہ پتا چلے گا نا جا کے کہ بھئی ہماری اصل شخصیت جو ہے وہ کچھ اور تھی، اب تو یہ باڈی نہیں تھے، اور پھر جب ان کو احساس ہوگا انہیلیشن کا، آپ سمجھیں کہ کسی کو آپ پھانسی دے دیں یہاں، جب یہاں سے پھانسی دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں آپ اس کو؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس سوسائٹی کے قابل نہیں ہے، ان کو پتا چل جائے گا کہ بھی وٹ وی ہیو مسڈ۔ اور یہ ڈاکٹر صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ قرآن مجید میں بے شمار جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ یعنی ایک سارکیسٹیکلی بھی استعمال کرتا ہے لفظ، جیسے کہتا ہے کہ بھائی ان کو کہتا ہے بشر ہو بے عذاب نہ لی، ان کو ہاں ایک دردناک عذاب کی بشارت دے دو، ہاں جی بشارت تو اچھی چیز کی دی جاتی۔ ہاں تو اور انائلیشن جو ہے آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ وہ ہوگی تو
اور جب ان کو یہ وہ ہوگا کہ یہ ختم ہوگی اور انائلیٹ ہی ہوں گے وہ جو بھی تزکیہ نہ پا پائے, تو وہ ایک یہ I mean, I'm just trying to understand کہ وہ جو ایک فیل کسی میں ہو کہ یار میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو رہا ہوں, وہ ایک فون میں پیدا کرنی ہے. وہ تو اس دنیا میں بھی اتنے لوگ سمجھتے ہیں ایسا. ابھی سو میں آپ کو شیئر کروں گا, یعنی ہم مسلمانوں میں بھی کل میرے فیس بک پہ کسی نے پوسٹ لگائی کہ میں بہت پریشان ہوں, بہت اپسیٹ ہوں. کیوں جی؟ کہ ہمارے والد صاحب ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو گئے ہیں. اب ہم اندازہ کریں یہ بادی نظر میں آپ کیا مطلب آپ کا کانسیپٹ ہے. اور جب میں نے ان سے وہ آیت شیئر کی, یہ جو سورہ رات کی کہ جی وہ تو کہہ رہا ہے کہ ہمیشہ کے لیے آپ کو اکٹھا کرنا ہے اس نے, آپ ہمیشہ کے لیے جدا کر رہے ہیں, تو وہ تو پکڑے ڈالنا پڑا. کہتا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. اب آپ صاحب لگا لیں, ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ یا یہ جو دنیا میں لوگ سورہ واقعہ ہے نا جی, سورہ واقعہ, تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جب اصحاب الشمال کی بات کی ہے تو وہ بتا رہا ہے کہ وہ گرم کھولتا ہوا پانی پیئیں گے, اور ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم, اور اینڈ اس پہ کیا ہے ھذا نزلہم یوم الدین, ھذا نزلہم یوم الدین, یہ ہے ان کی وہ مہمانی. یعنی اس کو مولانا اصلاحی نے جو ترجمہ کیا ہے, یہ جزا کے دن ان کی پہلی ضیافت ہوگی, یعنی مہمان نوازی ہوگی. اس کے معنی بھی وہ مہمان نوازی کہہ رہے ہیں. یہ یعنی اس مجرمین کے دونوں پہلو ذہن پہ رکھے نا. ایک تو جو ڈاکٹر صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا بڑا صحیح کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طنز کیا ہے ان کے طنزیہ لہجے میں استعمال کی یہ چیز. دوسرا یہ ہے کہ وہ انہائلیشن, وہ تو بہت بڑی چیز ہے نا. یہاں سوسائٹی میں جو چلے جاتا ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب بھی بیان کر رہے تھے کہ وہ مر گیا یا اس کو پھانسی دی گئی, تو کیا سمجھتا ہے وہ یہی وہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے کی گیا. شخصیت ختم ہو رہی ہے. ہاں جی. جی, اب ہم اپنے ناظرین کے لیے اسپیس اینڈ ٹائم گراف کے ذریعے سے یہ تھرڈ فیز نزل کے مرحلے کو گراف کے ذریعے سے بتائیں گے. ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی سے ای تک کا مرحلہ جنت و جہنم میں جزا و سزا کا مرحلہ نزل. ڈی سے ای تک جنت و جہنم میں جزا و سزا کا مرحلہ, اسے قرآن نزل سے تعبیر کرتا ہے. اس مرحلے کے حوالے سے قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ ہم اپنے ناظرین کے لیے اب پیش کرتے ہیں. سورہ طلاق کی آیت 12, اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمینیں بھی اتنی ہی, ان میں حکم نازل ہوا کرتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے, اور اللہ نے ہر چیز کا علم سے احاطہ کر رکھا ہے. یعنی جتنے آسمان ہیں اتنی ہی زمینیں. یہ ہم نے اس کانٹیکس میں بیان کی ہے نا, کیونکہ ہم نے یہ کہا ہے نا کہ اس کے بعد جب نزل کا مرحلہ شروع ہوا تو 4 جنتیں اور 2 جہنمیں ہیں. کتنے یونٹ ہو گئے؟ 6. اور ایک یہ سماعت دنیا جو آزمائش کے لیے, کتنے ٹوٹل ہو گئے؟ 7. اس کانٹیکس میں یہ کہ ہم نے پچھلی دفعہ یہ بیان کیا تھا کہ زمینوں کا مطلب محض مادہ نہیں ہے, وہ جگہ ہے جہاں کے لائف پاسبل ہے. لائف, مادی لائف پاسبل ہے. مادی لائف پاسبل ہوگی تو جنت میں نعمتیں ہوں گی. مادی لائف پاسبل ہوگی, ہم رہیں گے جہنم میں, اگر خدا نہ خواستہ کوئی گیا تبھی سزا ہوگی نا. اور اس میں ایک ابھی مجھے جسٹ اسٹرائک ہوا کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ دا کریٹر ہیز ٹو بی آؤٹ سائڈ دا کریشن, تو ان 7 آسمانوں میں عرش نہیں آ رہا. نہیں, وہ باہر ہے, وہ باہر ہے. جی بالکل ٹھیک. سورہ حامیم سجدہ آیات 30-32, بے شک ان لوگوں پر جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے, فرشتے اتریں گے کہ اب نہ کوئی اندیشہ کر اور نہ غم, اور اس جنت کی خوشخبری قبول کرو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی رہے اور آخرت کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں, اور تم کو اس جنت میں ہر وہ چیز ملے گی جس کا تمہارا دل چاہے گا,
اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جو تم طلب کرو گے رب غفور الرحیم کی طرف سے اولین سامان ضیافت کے طور پر. یعنی نزل. جی. ہم۔ سورہ آل عمران آیت 198. لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے پہلی میزبانی ہوگی. یہ اور پہلی جو میزبانی کا مطلب نزل ہے، وہ جو عربی میں لفظ ہے وہ نزل ہے. آپ پوچھ رہے تھے نا جی جی اپنا جی خرم خان صاحب، یہ لفظ اس کے لیے جی نزل ہے. جی یہ بالکل اللہ صحیح. کی طرف سے ان کے لیے پہلی میزبانی ہوگی، اور جو کچھ اللہ کے پاس اس کے وفادار بندوں کے لیے ہے وہ کہیں بہتر ہے. یہ اشارہ بھی دے دیا کہ اس کے بعد بھی کچھ ہے. بالکل پرفیکٹ. کچھ اللہ کے پاس اس کے وفادار بندوں کے لیے وہ کہیں بہتر ہیں، یعنی وہ جنت سے بھی بہتر بتا یہ کوئی ڈفرینٹ چیز ہے، جنت جنت کا اپ گریڈیشن. جی جنت کیا. پوچھو اللہ کی زینت کو کس نے حرام کیا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے واسطے پیدا کی ہے، اور رزق کی پاکیزہ چیزوں کو. کہہ دو دنیا کی زندگی میں یہ نعمتیں اصل میں ایمان والوں کے لیے ہیں، قیامت کے دن خالص ان ہی کے لیے ہو جائیں گی. اسی طرح ہم آیتیں مفصل بیان کرتے ہیں ان کے لیے جو سمجھتے ہیں. سورۃ اب دیکھیں الاعراف ادھر آیت لفظ 32. جو ادھر جو فریز استعمال ہو قیامت، یوم القیامہ. جی یہ ساری نعمتیں جو مل رہی ہیں یہ ڈیٹیل ہے ساری کی ساری یوم القیامہ میں. اچھا جی اس میں یہ آخرہ نہیں کہا، یوم القیامہ. جی قیامت اچھا کے دن. جی سورہ سجدہ آیات 18 تا 20. تو کیا وہ جو مومن ہے اس شخص کے مانند ہو جائے گا جو نافرمان ہے؟ دونوں یکساں نہیں ہو سکتے. جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے راحت کے باغ ہیں جو ان کو ان کے اعمال کے صلے میں اولین سامان ضیافت کے طور پر ایک منٹ حاصل روکیں ہوں گے. یہاں ذرا. اپنا ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا کہ ان کے اعمال کے صلے میں ملے گا سب کچھ. ہاں جی بالکل. اب دیکھیں یہ ہے، یہ ایک جگہ کے اوپر نہیں، یہ بہت جگہ کے اوپر ہے کہ تمہارے اعمال کے صلے میں. جی ہاں جی. وہ یہ ایکچولی نہیں ہے کہ بالکل. اعمال تو میٹر ہی نہیں کرتے. ہاں نہیں جی وہ ہاں جی. ایکسپلسٹلی جو چیز ہے وہ ہم تو وہ بیان کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. ایکسپلسٹلی یہ چیز ہے. اور ظاہر ہے دیکھیں بات سنیں، جب آپ یہ مانتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ مر کے یہاں مٹی نہیں ہو جانا، وہ دوبارہ اٹھنا ہے، اور آپ مانتے ہیں کہ وہاں ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، کون کرے گا اکاؤنٹیبلٹی؟ اللہ تعالیٰ کون ہی کرے اللہ. گا جی؟ اللہ ہی کرے گا. اللہ تعالیٰ. اللہ جی تعالیٰ تو پھر آپ کے اعمال کے صلے میں کر رہا ہے، اس کی رحمت ہی ہے نا. وہ کہتا ہے قرآن مجید میں کتب علی نفسہ رحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامہ لا ریب فیہ. آپ ہاں قیامت ڈاکٹر اس کی صاحب اس رحمت، کے قیامت اس کی رحمت ہی ہے. جی کتب علی نفسہ رحمہ، اس نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے اس رحمت کو. کس رحمت کو؟ قیامت آنے والی ہے. لیجمعنکم الی یوم القیامہ لا ریب فیہ، کہ وہ تمہیں یوم القیامہ میں جمع کرے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی شک نہیں. تو وہ تو یہ یہی رحمت رحمت. ہی ہے اس کی. اب رحمت یہ ایک چیز سمجھنا یہ کہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ آپ کو آفر کر رہا ہے یہ کہ بھائی تمہاری یہ زندگی جو تھی یہ تو ہے ہی، اس کا تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا نا. یہ سامنے زندگی اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ کیوں جی؟ یہ نہیں نو کر سکتے. کیا رائے ہے آپ کی نو. ڈاکٹر صاحب؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ انکار کر سکتا ہے جو سامنے سو زندگی ہے؟ نہیں، یہ تو جو مانتا بھی موت نہیں کا ہوتا کوئی وہ بھی انکار نہیں. کر سکتا ہے؟ موت کا انکار کر سکتا ہے؟ نو. نو. تو اب آگے جو کچھ ہے وہ بتا رہا ہے کہ بھائی میری رحمت ہے، میں تمہیں جمع کروں گا. پھر اٹھاؤں گا. اگر وہ نہ جمع کرے تو بھائی پھر تو یہ سارے کا ہے نا، یہ جو مومن ہے جو نافرمان ہے دونوں یکساں ہو گئے. اوپر کیا کرا ہے وہ؟ اب دیکھیں دوبارہ پڑھ لیں جی ساتھ ساتھ یہ آیت کو. کیا وہ جو مومن ہے اس شخص کی مانند ہو جائے گا جو نافرمان ہے؟ جی یہ آیت کا ترجمہ ہے. دونوں یکساں نہیں ہو سکتے. یکساں ہو سکتے نہیں دونوں؟ نہیں ہو سکتے. نو. نہیں ہو سکتے. جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے راحت کے باغ ہیں، جو ان کو ان کے اعمال کے صلے میں اولین سامان ضیافت کے طور پر حاصل ہوں گے. بھی ہم نے تو کچھ اپنی طرف سے نہیں کیا، ہم تو ترجمہ کر رہے ہیں. جی اللہ کی رحمت ہے. اللہ سے لڑ کے تو نہیں ہم جا سکتے جنت میں. بالکل یا ٹھیک. اللہ سے لڑ کے کہ کوئی دوسرا کہ اللہ تو نہ بھیجنا چاہے، جیسے کچھ لوگ بلیو کرتے ہیں.
کہ حضور نے اشارہ کیا تو جنت میں لے گئے فرشتے، ایسے نہیں ہو سکتا. جی سر آگے بڑھتے ہیں جی. جو ان کو ان کے اعمال کے صلہ میں اولین سامان ضیافت کے طور پر حاصل ہوں گے، اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جب وہاں سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو اس میں پھر لوٹا دیے جائیں گے، اور انہیں کہا جائے گا آگ کا وہ عذاب چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. سورہ سجدہ آیات 18 تا 20. اگلی آیت ہے سورہ کاف آیت 102. پھر کافر کیا خیال کرتے ہیں کہ میرے سوا میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے؟ بے شک ہم نے کافروں کے لیے جہنم بطور نزل تیار کر رکھی ہے. اب دیکھیں وہی لفظ استعمال کیا تھا اس کے جہنم کے لیے بھی. جی اتنا زیادہ ریپیٹ ہوا ہے آیتوں میں، صورتوں میں، پھر یہ آج تک یہ کانسیپٹ کیوں نہیں ڈیولپ ہو پا رہا کہ جنت جو ہے وہ واقعی ایک سامان ضیافت ہے؟ پہلے ہی مطلب یا تو یہ کیوں کانسیپٹ اتنا زیادہ رائج ہے؟ ظاہر ہے میں بھی یہی سمجھتا رہا بہت عرصے تک، اور مطلب کہ بس وہی آخری وہ ہے، وہی اربوں خربوں سال کی زندگی میں وہی کرنی ہے. اور I don't know، مطلب یہ اتنا زیادہ کیوں؟ مطلب کیا ہمارے ہی پاکستانی مسلمان معاشرے میں یہ رائج ہے، یا اور بھی جگہوں پہ مسلمانوں میں یہی سوچا جاتا ہے؟ نہیں، سب میں تو نہیں ہوگا نا، ڈیفینیٹلی ایسی تو بات نہیں ہے. آخر ہم اگر غور و فکر کر رہے ہیں تو ہم سے پہلے انہوں نے بھی غور و فکر کیا ہوگا، ایسی بات نہیں ہے، اور کیا بھی ہے. جی بالکل ٹھیک. اگر ہمارے معاشرے میں بہرحال یہی رائج ہے، ہاں یہ تو بس صحیح ظاہر کہہ ہے رہے کہ ہیں. ہم تو اپنے ارد گرد کے معاشرے میں یہ باتیں سنتے ہیں نا. ہاں جیسے آپ نے اب یہ سن لیا، یہ بات جو آپ نے بیان کی ہے کہ نہیں بھی نہیں، اعمال تو ہے ہی ہیں، اگر اعمال کے اوپر جو ہے جنت نہیں ڈیسائیڈ، کیونکہ یہ قرآن تو یہ نہیں کہہ رہا. اصل میں خرم صاحب، جو جتنا علم قرآن کا ہمارے ہاں لوگوں کا ہے وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے. قرآن کون پڑھتا ہے؟ جو پڑھتے بھی ہیں وہ بھی اس کو صرف اس کی ریڈنگ کرتے ہیں، یعنی اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت کم ہے کہ لوگ اس کو اس نظریے سے پڑھیں کہ اس کو سمجھنا بھی ہے. مگر ابھی تو کئی اسکالرز آ گئے ہیں، اور اب ان کی کافی فالوئنگ ہے، یا ان کے کافی ویڈیوز ہیں، کافی لیکچرز ہیں، لوگوں وہ بھی یہ بات نہیں نہیں سر کر. وہ میں نے ابھی تک کسی مطلب میں اچھے خاصے اسکالرز کو سنتا ہوں، بھی سنتا ہوں، کوئی بھی اس کی بات نہیں کرتا. مجھے سمجھ نہیں آتا کیوں. مطلب یہ تو بہت کلیئر اور کتنا قرآن میں ریپیٹڈلی بات کی گئی ہے کہ اس کے یہ تو فرسٹ وہ ہے. امین حسن اسلائی نے تو اپنے اس میں بھی لکھ دیا، مگر زیادہ تر مطلب لوگ گاندھی صاحب جیسے ان کے شاگرد ہیں وہ بھی یہ بات نہیں کرتے، میرا خیال ہے. بہت سارے اسکالرز ہیں، اور میں کافی اسکالر کو سنتا ہوں، انگریزی کے بھی، یہاں کے اپنے بھی، اور کیا کہتے ہیں یہ بات ہی کوئی نہیں کر رہا ہوتا. مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا، حالانکہ قرآن میں اتنا کلیئر ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے یا وہ کوئی اور وہ نہیں لانا چاہتے کہ لوگ مانیں گے نہیں، یا I just don't get it. I mean چلے وہ ہم نے یہ کہا نا پہلے، ہم نے دیکھیں بیان کیا تھا، دوبارہ بھی ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ اصل چیز کیا ماننے والی ہے، یعنی تو بنیادی چیز ماننے والی کیا ہے آخرت جی؟ کی، اصل میں تو آخرت کی جواب دہی کو ماننا سب سے بنیادی چیز ہے. یعنی ہم نے مر کے اٹھنا ہے اور آخرت میں ہماری جواب دہی ہونی ہے. ہم نے مر کے اٹھنا ہے جسمانی طور کے اوپر، ہماری ایک ایک چیز کی جواب دہی احتساب ہونا ہے، اور پھر اس کے بعد جنت ہے یا جہنم ہے. یہ ہے اصل چیز ماننے والی. باقی چیزیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو علمی ہیں، نہ بھی مانیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ جی یا غور نہیں کریں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ اس پہ تو غور کر رہا ہے نا. وہ چیز ہے اصل جو کہ اس دنیا میں انسان کے عمل کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی. کیونکہ انسان جو بنا ہی ایسے ہے کہ اپنے وہ فیوچر سے انڈیفرنٹ نہیں ہو سکتا، لا تعلق نہیں ہو سکتا. ایسے ہی. ہاشم صاحب یہ بات بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی وہ نہیں. مگر آپ کبھی لوگوں سے بات کریں، انفیکٹ میرے گھر میں بھی کبھی بات ہوتی تھی کہ یار کیا جنت میں پر یہی کرتے رہیں گے، یعنی اتنی لمبی زندگی صرف یہی کریں گے، بور نہیں ہو جائیں گے؟ اس قسم کی بات بھی ہوا کرتی تھی. اور تو یہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہیں نہ کہیں کہ واقعی لیکن اب وہ پھر بالکل ٹھیک کہتے ہیں. دیکھیں اگر انسان خود اپنے آپ کو جانتا ہے کہ اگر اس کو صرف آرام ہی آرام ہو، اور یہی کام جو آپ نے کہا کرتے رہیں گے، یا کھاتے پیتے رہیں گے، یا جس میں انوالو رہیں گے، تو وہ صحیح کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس کی فطرت کے اگینسٹ ہے، اندر سے اس کے اگینسٹ ہے.
اب جو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ یہ مذہبی لوگ بیان کرتے ہیں یہ جو رزلٹ اینڈ رزلٹ یہ ہماری فطرت کے ہی اگینسٹ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں ہونا. یہ ہونا ہی نہیں ہے، یہ ہے ہی نہیں، یہ ٹھیک ہی نہیں ہے. اسی لیے پھر میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے ان اسکالرس کو اس بات کو بھی وہ کرنا چاہیے، وہ آخرت کا تصور تو کی ہے ہی کہ وہ جواب دہی، اب علمی بلکہ یہ بات سوال بھی ہے ان کا کرنا کلوزر ٹو ٹروتھ کا، یہ سوال بھی ہے کہ اٹرنل ہاں لائف جو ہے ہاں کلوزر ٹو ٹروتھ کا یہ سوال بھی ہے کہ اٹرنل لائف جو ہے وہ بس یہی ہے. کلوزر ٹو بور ٹروتھ نہیں ہو کے جائے بہت سارے سوالات ہیں، میں نے آپ کو بتایا نا ان کے جو 3 بیسک ٹاپکس ہیں، کاسموس، کانشیسنیس اینڈ گاڈ، تقریباً ان کے سب ٹاپک سے تحت 200 سوالات ہیں. وہ تو جب آپ کسی کو بتائیں گے، ریکمینڈ کریں گے، وہ دیکھے گا تو اس کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ یار کیا کیا سوالات وہ پیدا کر رہے ہیں، یہ دنیا پیدا کر رہی ہے. 150 ان کے کنٹریبیوٹرز ہیں جو دنیا کے بہترین اسکالرز ہیں، بہترین فلاسفرز ہیں، بہترین سائنٹسٹ ہیں، جن سے جا کے انٹرویو کرتے ہیں. صحیح. anyways I think اب آگے وہ چلتے ہیں. سوالات تو غائب نہیں ہو جائیں گے نا، سوالات کے جواب اگر ہیں جو ویلڈ سوالات ہیں تو پھر آپ جواب دیں اگر اللہ نے دیے ہوئے. یہ دیے میں یہ دیے میں سیڈ بات یہ ہے کہ ان کو یہ بتایا آپ نہیں. اب یہ جو جس پہ بحث کر رہے تھے کہ یہ سامنے ہے، یہ کلیئر ہے، یہ سامنے ہے، یہ کلیئر ہے. اب بہت ساری دیگر چیزیں ہیں جس کے ساتھ وہ کنیکشن بنے گا نا، ڈاٹس کنیکٹ ہوں گے. بھئی ڈاٹس کنیکٹ نہیں ہوں گے تو پھر کچھ لوگ اس سے بیزار ہی ہو جائیں گے، یار یہ کیا چیز ہے. جی آگے بڑھاتے ہیں بات کو. اور کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ کہہ دو بے شک پہلے بھی اور پچھلے بھی ایک معین تاریخ کے وقت پر جمع کیے جائیں گے. پھر بے شک تمہیں اے گمراہو جھٹلانے والو البتہ توہر کا درخت کھانا ہوگا، پھر اس سے پیٹ بھرنے ہوں گے، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا، پھر پینا ہوگا پیاسے اونٹوں کا سا پینا. یہ جزا کے دن ان کی پہلی ضیافت ہوگی. سورہ واقعہ یہ بھی آیات نزل کا لفظ ہے. 45 اور 56. یہ جو انہوں نے پہلے اسحاق صاحب نے آیات پڑھی تھی نا، وہ یہی آیا. جی جی اور یہ بھی تھوڑا سا هذا سرکازم والا نزلهم جزا کے یوم دن الدین. ان کی پہلی ضیافت ہوگی. جی. سورہ ہود آیات 106 تا 108. تو جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں پڑیں گے، اس میں ان کے لیے چلانا اور گگیانا ہوگا، اسی میں پڑے رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم ہیں، مگر جو تیرا رب چاہے. بے شک تیرا رب جو چاہے کر گزرنے والا ہے. اور رہے وہ جو نیک بخت ہیں سو وہ جنت میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم ہیں، مگر جو تیرا رب چاہے غیر منقطع عطیہ الہی. لیکن ادھر بھی اشارہ آ گیا وہی، اس کے بعد بھی ہے کچھ بھائی. جی نہیں تو ادروائز بندہ یہ سوچتا ہے کہ جنت کے بعد کیا ہوگا بھائی، جنت سے نکال سکے گا مگر جو تیرا رب چاہے. جی ہاں یہ بات صحیح ہے. اور کہ یہ جنت سے نکال کے جہنم میں داخل کر دے گا. وہ کہتا ہے نہیں نہیں، یہ ابھی اور بڑی عطیہ جو الہی ہے وہ موجود ہے، غیر منقطع عطیہ. یہ بھی بڑا کلیئر ہے ویسے. اور یہ آیت بہت عرصے تک بھی مجھے تھوڑا تنگ کرتی تھی کہ یہ کیسے کہہ رہے ہیں، حالانکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ رہے گی، اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک زمین و آسمان قائم ہے جنت بھی قائم اگر تیرا. یہ کیا کہہ رہے ہوں، مجھے نہیں آتی تھی پہلے سمجھ میں. اب شکر ہے اللہ کا اب آ گئی. چلیں بس آپ کو آ گیا تو لوگوں کو سمجھانا شروع کریں. ہمارے لیے زیادہ آسانی تھی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا خیر سے، تو ہمیں کٹھے پتا چلا کہ ہے بھی اور ایسے ہونا ہے. تو یہ بعد میں غیر مذہبی ہونے کے فائدے بھی ہو جاتے ہیں ہاں ایسے ہی کہ بندہ باعث نہیں ہوتا. کیوں سر؟ جی. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. ڈاگما سے. اور جس دن ان سب کو جمع کرے گا جنوں کی جماعت سے فرمائے گا تم نے آدمیوں میں سے بہت سے اپنے تابع کر لیے تھے، اور آدمیوں میں سے جو جنوں کے دوست تھے کہیں گے اے ہمارے رب ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کا کام نکالا، اور ہم اپنی اس میعاد کو آ پہنچے جو تو نے ہمارے واسطے مقرر کی تھی. اللہ فرمائے گا اب آگ ہی ہمیشہ کے لیے تمہارا ٹھکانہ ہے، اب اس میں تم ہمیشہ رہو گے سوائے ان کے جن کے بارے میں اللہ چاہے. بے شک تیرا رب حکمت والا جاننے والا ہے. سورہ انعام آیت یہ جنوں کا 128. خاص طور کے اوپر ذکر اس لیے کیا، وہ آپ پڑھیں گے نا قرآن مجید میں تو فرشتوں کا بھی ذکر آتا ہے، جنوں کا بھی اس حوالے سے ذکر آتا ہے، کیونکہ اہل عرب ان کو بھی خیال کرتے تھے کہ یہ شریک ہے اللہ.
اور جنوں کو بھی اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ اچھا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں، جنوں کو اللہ کا بیٹا. جی، فرشتے اللہ کی بیٹیاں، اور دونوں کی پرستش کرتے تھے، بلکہ وہ جنوں کی تو باقاعدہ دعائیں دیا کرتے تھے نام لے لے کے۔ جی اچھا جی، سورہ مدثر آیت 38، ہر شخص اپنے اعمال کے سبب گروی ہے۔ سورہ طور آیت 21، اور جو وہ لوگ چونکہ ایمان ہم نے لائے- وہ ادھر وہ گرف کا لفظ استعمال کیا تھا نا، ہم نے یہ بتایا نا کہ جو پہلے اسحاق صاحب نے بیان کیے نا نتائج، جی وہ سارے کے سارے یہ آیات ہیں جو ہم نے لکھی ہیں، اور بھی آیات ہیں، بہرحال ان آیات سے وہ نتائج نکلتے ہیں، اس لیے ہم نے وہ کوٹ کیا آیات۔ جی، سورہ طور آیت 21، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کے ساتھ ان کی اولاد کو بھی جنت میں ملا دیں گے اور ان کے عمل میں سے کچھ بھی کم نہ کریں گے۔ ہر شخص اپنے عمل کے سبب گروی ہے۔ سورہ رحمان آیت 46، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، 2 جنتیں ہوں گی۔ سورہ رحمان آیت 62، اور ان 2 کے علاوہ اور 2 جنتیں ہوں گی۔ سورہ بقرہ آیت 174، بے شک جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے اور اس کے بدلے میں تھوڑا سا مول لیتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں نہیں کھاتے مگر آگ، اور اللہ ان سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی پاک کچھ لوگوں کو پاک کرے گا، وہ کچھ لوگوں کو نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اس قابل ہی نہیں۔ اگلی آیت ہے جی سورہ آل عمران آیت 77، بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے حقیر معاوضہ لیتے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، اور ان سے اللہ کلام نہیں کرے گا، اور قیامت کے دن ان کی طرف نہ دیکھے گا اور انہیں پاک بھی نہ کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا جو اس کا شریک کرے، اور شرک کے ماں سوا دوسرے گناہ جسے چاہے بخشتا ہے، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا اس نے بڑا ہی گناہ کیا۔ سورہ نساء آیت 48۔ ایک یہیں رکیے گا، یہ جو اوپر والی آیت تھی ذرا بیک کریں، اس میں جی کہ اللہ کلام نہیں کرے گا، قیامت کے دن ان کی طرف نہ دیکھے گا، انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، یہی والی بات ہو رہی ہے کہ مطلب کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو شفاعت وہ دے دے کہ مطلب وہ تزکیہ ہو جائے، تو کچھ کے لیے کہہ دیا گیا بالکل کچھ ہونا ہی نہیں ہے، مطلب یعنی جن کا تزکیہ آلریڈی نہیں ہوگا۔ انہائلیشن کی وہ وہی دے دی، میرا خیال ہے، نہیں؟ جی جی ایسی ہے نا، جب ہم نے پچھلے پروگرام میں مثال دی تھی کہ اگر آپ سمجھتے ہیں، یعنی اپنی دنیا کی مثال سے چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، کہ مثلا ہمارے زمانے میں 33 نمبر والا پاس ہوتا تھا، 33 نمبر والا پاس ہوتا تھا، تو جس کے پونے 33 ہیں وہ کیا ہوا؟ وہ فیل، فیل۔ جس کے 30 ہیں وہ کیا ہوا؟ وہ بھی فیل، وہی فیل، کے 20 ہیں وہ کیا ہوا؟ وہ بھی فیل ہے، جس کے 10 اور 5 ہیں وہ کیا ہوا؟ فیل ہے سب۔ بری طرح فیل۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دیکھیں، پھر وہ پلٹ کے ہم آئیں گے، کیونکہ قرآن مجید میں آیات جو ہے نا کنیکٹ ہوتی ہیں۔ یہ کائنات بنائی ہے کتنی جی؟ ایک خاص مدت کے لیے، جی خاص مدت کے لیے، جی متعین مقصد، یہ مقصد یہ جو ہماری آزمائش ہے، اور مدت، اس کے بعد کائنات کیا ہو جائے گی؟ انائلیٹ ہو جائے گی۔ تو وہاں تک انائلیشن کائنات کے، یعنی اس کاسموس کے، اس یونیورس کے انائلیشن تک اس کا تزکیہ نہیں ہو پایا، تو اللہ نے کیا ڈالنا ہے؟ اس کا جار ڈالنا ہے وہاں جا کے ایکچوئل آرڈر آف ایگزسٹنس میں۔ وہ تو کوئی کسی کے قابل نہیں ہے، وہ جا کے وہاں بھی خرابیاں پیدا کرے گا، اس کو کسی قسم کا کوئی منصب، کوئی عہدہ، کوئی چھوٹے سے چھوٹا عہدہ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ سو دے ول بی انائلیٹڈ۔ صحیح ہے جی۔ اگلی آیت ہے جی سورہ بقرہ آیت 167، یہ حال دیکھ کر پیروی کرنے والے حسرت سے کہیں گے کہ اے کاش ہمیں پھر دنیا میں جانا نصیب ہو، تاکہ جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں اسی طرح ہم بھی ان سے بیزار ہوں۔ اسی طرح خدا ان کے اعمال انہیں حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزخ سے نکل نہیں سکیں گے۔ سورہ مائدہ آیت 37، ہر یہ چند وہ لیڈران کی بات کر رہے ہیں جو عوام ہے۔ جی اچھا
हर चंद चाहेंगे कि आग से निकल जाएं मगर उससे नहीं निकल सकेंगे और उनके लिए कायम रहने वाला अजाब है। और गुनहगारों को दोजख की तरफ प्यासे हाँक ले जाएंगे तो लोग किसी की शिफात का इख्तियार न रखेंगे मगर जिसने खुदा से इकरार लिया हो। सूरह मरियम। खुदा से इकरार जो लिया हम हो। कह रहे हैं ना कि कुछ अल्लाह ताला ने किसी 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 के साथ वादा किया है, इकरार लिया है कि भी तुम्हारी शफात को मैं कबूल करूंगा, कहाँ लिया है वो हम उसमें नहीं बात करते ज्यादा, जाहिर है वहां लिया है, या यहाँ भी मुमकिन है उनको कोई बात कन्वे की गई हो, तो भाई वो ही निकाल सकेंगे ना जो जहन्नम से निकालना है, क्योंकि शफात जो बेसिकली वो जहन्नम से निकालना है। जिन जिन का तज़किया हो जाएगा उसको पॉइंट आउट कर देंगे और वो जाके नबी या शोहदा या जिनके ये नबी और शोहदा नहीं है उस ग्रुप में, तो वो फरिश्ते वही निकाल। नाज़रीन, मौलाना अमीन एहसन इस्लाही अपनी तफसीर तदब्बुर कुरान में सूरह सजदा जो कि 32 नंबर सूरह है उसकी आयत नंबर 19 में लफ्ज नुज़ल के हवाले से फरमाते हैं, क्योंकि नुज़ल बार बार इस्तेमाल हुआ है ना, फिर आप ये कह रहे थे कि जी किसी ने पहले बात नहीं की, नहीं बात की हुई है, देखेंगे अभी आपके जी बिल्कुल करीब के जो माजी करीब के थे स्कॉलर उन्होंने बात की इस पे। जी, ये आयत है व अम्मल्लदीन आमनु व अमिलुस्सालिहात फलहुम जन्नातुल मावा नुज़ुलम बिमा कानू यामलून। ये उस जजा और सजा की तफसील बयान फरमाई कि जो लोग ईमान और अमल सालेह की जिंदगी बसर करेंगे उनके लिए राहत के बाग होंगे जो उनको उनके अमाल के सिला में अव्वलीन सामाने मेजबानी की हैसियत से मिलेंगे। नुज़ल उस सामाने ज़ियाफ़त देखें को इधर भी क्या जो बयान किया डॉक्टर साहब, अमाल के जी सिला। बिल्कुल, माल के सिले में हर जगह। जी, जो उनको उनके अमाल के सिला में अव्वलीन सामाने मेजबानी की हैसियत से मिलेंगे। नुज़ल उस सामाने ज़ियाफ़त को कहते हैं जो मेहमान के सामने उसके मरकब से उतरते ही पेश किया जाता है। इससे मालूम होता है कि जन्नातुल मावा से मुराद वो जन्नतें हैं जिनमें ये अहले ईमान अव्वल अव्वल उतारे जाएंगे, वहां उनकी इब्तिदाई ज़ियाफ़त होगी और फिर वो असल जन्नत में भेजे जाएंगे। गोया इन बागों की हैसियत अहले जन्नत के लिए रेस्ट हाउस की होगी और उसके जमा ये लाने देखें से। ये तकरीबन कॉन्सेप्ट वही बयान कर रहे हैं, जी वो भी उन्होंने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया इसको, जैसे मैं आपको कह रहा था ना कि जन्नत को दो हिस्सों में तकसीम कर दे, उन्होंने भी तकसीम कर दिया। क्यों? कि वो नुज़ल का लफ्ज उनको मजबूर कर रहा है। जी, आगे बढ़ते हैं। और इसके जमा हाँ। लाने से ये बात निकलती है कि ये बाग तमाम अहले जन्नत के लिए अलग अलग होंगे। सूरह नजम की आयत 15 से मालूम होता है कि जन्नतुल मावा सिदरतुल मुंतहा के पास है और सिदरतुल मुंतहा आलम नासूत और आलम लाहूत के दरमियान आखिरी नुक्ता इत्तिसाल है। ये इस क्या वजह से मतलब है जी, आलम नासूत और आलम लाहूत अपना साथ साथ? जी, एक तो ये आलम है ना जी जिसको हम मादी आलम कहते हैं, ये आलम नासूत है। और वो हम्म। आलम जहाँ पे हमारी अहद अलस्त हुआ था, यानी वो एक्चुअल ऑर्डर ऑफ एग्जिस्टेंस, तो उसे आलम लाहूत ये कह रहे हैं। देखें वो आ रहा है पीछे से, ये सारी टर्म आ रही है पीछे से, जी जी इन्होंने भी वो टर्म इस्तेमाल किया आलम नासूत और आलम लाहूत, तो ये पहले से आ रही है। जी। जन्नतुल मावा सिदरतुल मुंतहा के पास है और सिदरतुल मुंतहा आलम नासूत और आलम लाहूत के दरमियान आखिरी नुक्ता इत्तिसाल है। इस वजह से अगर इसके पास जन्नतुल मावा हो तो ये उनके लिए मौजू तरीन मकाम है। ये उमूर गैब की बातें हैं, इनके बाब में कोई बात कतईयत के साथ नहीं कही जा सकती। मैंने जो कुछ लिखा है लफ्ज नुज़ल के मुक्तजियात की वजाहत के लिए लिखा है। जन्नतुल मावा, वो जन्नतुल कहते हैं फिरदौस मुझे है ये ये चीज। लफ्ज ने मजबूर किया कि मैं बताऊं आपको इसका तकाजा क्या है, इसमें क्या क्या चीजें हैं। जी, मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एपिसोड 27 यौमल कयामा के पार्ट 2 में हमने यौमल कयामा के तीसरे मरहले यानी नुज़ल थर्ड फेज पर गुफ्तगू की। पार्ट 3 में हम मौजूदा मादी कायनात यानी मौजूदा ज़मीन और आसमान के खात्मे के मरहले पर गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया।